औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है किताब से मुतल्लिक। किताब के शायर का नाम है मिर्ज़ा महमूद सरहदी। मिर्ज़ा महमूद सरहदी का असल नाम अब्दुल लतीफ़ और तखल्लुस महमूद था। आप मर्दान में 1913 को पैदा हुए हैं। उन्होंने रियायत लफ्ज़ी से गिरां कदर फ़ायदा उठाया। उनका फ़न खित्ते में ज़्यादा खुलकर आता है। उनका तंज़ इतना शदीद है कि महमूद सरहदी को सरहद का अकबर आला आबादी शुमार किया गया है। अब बढ़ते हैं अशार की जानिब। पहला क्या है, किताब की जानिब। पहला शायर है, दूसरा अखबारी इश्तिहार है, तीसरा किता हमारा गफलत है और चौथा रेडियो है। कल एक मुफक्कर मुझे कहता था सरे राह, शायद तेरी मिल्लत का है मिटने का इरादा। मैंने ये कहा उससे कोई वजह भी होगी, बोला कि तेरी कौम में शायर हैं ज़्यादा। मुफक्कर कहते हैं सोच विचार करने वाला, समझदार, सरे राह रास्ते में मिलने वाला, मिटने का इरादा, ख़त्म होने की नीयत। अब बढ़ते हैं मफ़हूम की जानिब। कल एक मुफक्कर मुझे सरे राह कहने लगा कि शायद तेरी कौम ने मिटने का फ़ैसला कर लिया है। वजह पूछने पर उसने बताया कि तेरी कौम में शायरों की कसरत है। अब बढ़ते हैं तशरीह की जानिब। तशरीह तलब कीते में कहते हैं कि कल रास्ते में मेरी एक मुफक्कर से मुलाकात हुई तो वो कहने लगा कि मेरा ख्याल है कि तेरी कौम ने सफ़ाई हस्ती से निस्तो नाबूद होने का फ़ैसला कर लिया है। उसकी हैरान कुन बात सुनकर मैंने अबहम और बेचैनी के इम्तज़ाजी जज्बात से उसकी वजह दरियाफ़्त की तो उसने वजह बताई कि तुम्हारी कौम में शुरा की कसरत हो गई है, गोया अफराते शुरा अक़वाम के ज़वाल का सबब है। शुरा की अहमियत से किसे इनकार है, इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि अहमियत शुरा कुरान और हदीस से साबित है। शायरी चाहे अच्छी हो कि बुरी, तासीर से खाली नहीं होती। काफ़ियों के दिल कश पैराओं में लिपटी हुई ये बातें हर सूरत ताकत रखती हैं। अगर इसके मस्बत पहलू देखे जाएं तो इंग्लिस्तान के शायर लॉर्ड बायरन ने अपने ज़ोरे शायरी से जंग का पांसा पलट दिया। कुरून वुस्ता के अजीम शायर उमर ख़याम के अशार सदियों तक जंगों में तख्लीक जज्बात के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। ईरान के बादशाह जो थे, दारा उनका नाम था, का लश्कर सिकंदर से कभी शिकस्त न खाता। अगर चांद गिरहन को देखकर उसके शोरा लश्कर को मायूस न कर देते। 18वीं सदी का मशहूर फ्रांसीसी इनकलाब, जिसने फ्रांस का पांसा पलट दिया था, के पीछे तलबा और शुरा का हाथ है। मज़ीद कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। ऐसी ही शायरी ने बारहा सल्तनतों को ताराज किया है। आखिरी ईरानी कसरा के दरबार में मुबालगा अमीर शुरा की भी कसरत थी। ऐसे ही गुमराह कुन शुरा के मुतल्लिक शायर ने कहा है कि वो कौम को पस्ती की तरफ ले जा रहे हैं। बाद शुरा कायनाते तख़ील के मकी होते हैं, हवाई किले तामीर करते हैं, रेत के बेबुनियाद घरौंदे तामीर करना उनका महबूब मशगला है। महबूब की तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते नज़र आते हैं और बाज़ शुरा ने तायर सिदरा यानी जिब्राईल को भी महबूब की ज़द में ला खड़ा किया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शेर की जानिब। अखबारी इश्तिहार हैं। नौकरी के लिए अखबार के ऐलान न पढ़, जान पहचान की बातें हैं कहा मान न पढ़। जिनको मिलनी हो उन्हें पहले ही मिल जाती है, बस दिखावे ही के होते हैं ये फरमान न पढ़। ज़ैर तशरीह किता में शायर क्या बयान कर रहे हैं।
شاعر نوکری کے متلاشی نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو اخبار چھانتے ہیں کہتا ہے کہ اخبار کا مطالعہ برائے حصول ملازمت وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ یہ تو صرف دکھاوے کے اشتہار ہیں، ملازمت سفارشیوں کو پہلے ہی مل جاتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ تشریح طلب خطے میں شاعر نے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک اور غلط روش کی نشاندہی کی ہے۔ مزاح نگار کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ قوم کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے اور بیماری کی نشاندہی کے لیے قلم سے وہی کام لیتا ہے جو ڈاکٹر اپنے نشتر سے۔ جس طرح ڈاکٹر چیر پھاڑ کے ذریعے مواد فاسد نکالتا ہے، اسی طرح شاعر بھی طنز و مزاح سے غلط اقدار کی کلا کما کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ دراصل یہ ایک قومی المیہ ہے کہ آج جہاں ہر طرف ناانصافی اور بددیانتی کا بازار گرم ہے، وہاں ملازمت اور حصول نوکری جیسا شعبہ دیگر شعبوں سے کہیں زیادہ متاثر ہے۔ ہمارے ملک میں گنتی کے 2-3 خاندان تقریباً 65 برس سے حکومت کر رہے ہیں۔ چہرے تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں مگر دستور و قوانین تبدیل نہیں ہوتے۔ نوکری کے حصول کے لیے اس طرح کے قسمت آزماؤں سے شاعر کہتا ہے کہ یہ سب فراڈ، فریب اور جھوٹ ہے، خالی اسامیاں ہیں، لکھ دیا جاتا ہے اخباروں میں، ضرورت ہے تمام اشتہار فقط دکھاوے کے ہوتے ہیں تاکہ عوام الناس کی نظر میں ادارے کی ساکھ برقرار رہے۔ یہ تمام اشتہار محض عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ان کا ادارہ انصاف کا ادارہ ہے اور وہ کوالیفائڈ ملازمین کے بل بوتے پر چل رہا ہے تاکہ عوام ان کی کوتاہیوں پر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ شعر کی جانب۔ غفلت ہے اے ساقیِ گل فام، برا ہو تیرا تو نے باتوں میں لبھا کر ہمیں وہ جام پلایا۔ یہ حال ہے 100 سال غلامی میں بسر کی، اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا۔ ساقی کہتے ہیں جام پلانے والے کو، گل فام پھول جیسا مراد خوبصورت جام، ساغر شراب کا پیالہ، ہوش حواس کی بحالی، بسر کرنا گزارنا۔ اب بڑھتے ہیں مفہوم کی جانب۔ اے خوب رو ساقی، تو نے ہمیں محو گفتگو کر کے ایسا جام نوش کرا دیا کہ 100 برس کی طویل مدت کے گزر جانے کے باوجود تاحال مکمل حواس بحال نہیں ہوئے اور سلسلہ غلامی ہنوز جاری ہے۔ زیر تشریح خطہ میں شاعر ساقیِ گل فام یعنی انگریزوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے حسن و جمال کے مالک گل بدن ساقی، تم نے ہمیں اپنی چکنی چپڑی باتوں، مکر و فریب اور دغا بازی سے ایسا جام شراب پلا دیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ہم تیرے ابدی غلام بن گئے ہیں، اور 100 برس کی طویل مدت گزر جانے کے باوجود تاحال ہمارے ہوش و حواس مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے، یعنی سلسلہ غلامی ہنوز جاری و ساری ہے۔ اس مغربی مسحور کن مگر کھوکھلی تہذیب نے نوجوان مسلم کا دیوالیہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ المختصر شاعر کیا کہتے ہیں کہ کسی قوم کو ذہنی طور پر غلام بنانے کا سب سے بڑا حربہ تعلیم ہوتا ہے۔ تعلیم ایک ایسا عنصر ہے جس سے کایا پلٹ سکتی ہے۔ آج مسلمانوں کے ذہنی طور پر غلام ہونے کی بڑی وجہ مغربی تعلیم کا نفاذ ہے۔ آج ہمارا نظام تعلیم مفلوج ہے۔ تعلیم کا بنیادی ڈھانچہ وہی ہے جو ایک تنگ نظر اور متعصب انگریز لارڈ میکالے کا تھا۔ مجھے ایسا نظام تعلیم تشکیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے جس کا مقصد کلرکوں کی پیداوار ہے۔ یہ نظام ایسے لوگوں کا مطالبہ کرتا ہے کہ جن کے جسم ہندوستانی مگر اذہان انگریزی ہوں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آخری خطے کی جانب جو کہ ہے ریڈیو۔ جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے، اور سب پوچھ مگر شروع کے احکام نہ پوچھ۔ ریڈیو میں بھی جو قرآن کی تلاوت نہ سنے، ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ۔ ازبر کہتے ہیں زبانی یاد ہونا، شرع دین اسلام کے احکام فرامین
مفہوم کیا ہے؟ عصر حاضر کے مسلمان اسلام سے ناآشنا ہیں۔ اگر اتفاقی طور پر ریڈیو پر تلاوت شروع ہو جائے تو یہ نام نہاد مسلمان سننا گوارا نہیں کرتے۔ اس آخری خطے میں شاعر کیا بیان کر رہے ہیں کہ انگریزی قانون اور انگریزی تہذیب کے تناظر میں عصر حاضر کے نام نہاد مسلمانوں پر طنز و غصے کے ملے جلے جذبات سے زبردست چوٹ کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انگریزی قوانین فرنگ کی ایک شک یاد ہو، ان سے اسلام کے متعلق سوال کرنا خود شرمندہ ہونے کے مترادف ہے، کیونکہ آج ہر طرف مسلم پن ناپید ہے۔ انگریزی اسکولوں سے فارغ التحصیل اور انگریزی نصاب کے دل دادا یہ حضرات اسلام کے لیے باعث ننگ ہیں۔ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر اتفاقی طور پر ریڈیو یا ٹی وی کے کسی چینل پر قرآن مجید کی تلاوت شروع ہو جائے تو ان لوگوں کا منہ بگڑ جاتا ہے اور فوراً ریڈیو بند کر دیتے ہیں یا چینل پھر تبدیل کر لیتے ہیں۔ حالات کی اتنی کایا پلٹ گئی ہے کہ مسلمانوں کے مشاہیر خالد بن ولید، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور صلاح الدین ایوبی ان کے آئیڈیل نہیں رہے، بلکہ اب ان کے آئیڈیل بھارتی اور ہالی ووڈ کے ہیرو ہیں اور وہ ان کی نقالی کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تلاوت و اذان کی بجائے ہندوستانی اور مغربی گیتوں سے خوش ہوتے ہیں، جو کہ یہ سب شیطانی کام ہے۔ چھوڑ کر مسجدیں جا بیٹھے ہیں مے خانوں میں۔ اکبر الہ آبادی کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ کر مسجدیں جا بیٹھے ہیں مے خانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ محمود سرحدی کے خطوط مد نظر رکھ کر مندرجہ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ شاعر نے ملت کے مٹنے کی کیا وجہ بیان کی ہے؟ شاعر نے ملت کے مٹنے کی وجہ شاعروں کی بہتات بتائی ہے۔ ساقیِ گل فام سے کیا مراد ہے؟ ساقیِ گل فام سے مراد انگریز ہیں۔ خطہ غفلت میں ہماری کسی خاص حالت کا ذکر کیا گیا ہے؟ کیا خطہ غفلت میں ہماری کس خاص حالت کا ذکر کیا گیا ہے؟ خطہ غفلت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انگریزوں کی سرشار غلامی کے باوجود ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، جس کی وجہ سے ذہنی اور تہذیبی غلامی کا سلسلہ ہنوز ابھی تک جاری ہے۔ آپ کو کون سا خطہ پسند آیا اور کیوں؟ یہ طلبہ خود ہی بتائیں گے۔ لاسٹ پہ نوٹ ہے، خطہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے کاٹنا یا ٹکڑے کرنا۔ لفظ خطہ اسی سے بنا ہے جس کا مطلب کاٹا ہوا کوئی حصہ یا ٹکڑا ہے۔ اصناف سخن کی اصطلاح میں خطے سے مراد کم از کم دو شعروں کا وہ حصہ ہے جو قصیدے اور غزل کی طرح ہم قافیہ یا ہم ردیف ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مضمون میں معنوی ربط یا تسلسل ضروری ہے۔ یہیں پر ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔